27वें बाब की 29वीं आयत आप के लिए एक मरतबा फिर पढ़ रहा हूँ। अमाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 29वीं आयत लिखे है, और इस डर से कि मबादा चट्टानों पर जा पड़ें, जहाज़ के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर एक मरतबा फिर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजसी, हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त के लिए कि हम तेरे हजूर हाजिर हों, तेरी इबादत और परस्तिश करें। तूने सलामती बख्शी, अपने अदना खादिम को अपने लोगों के दरमियान सलामती के साथ लाया। तेरे लोगों की सलामती के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है अपनी तमाम खामी और कमज़ोरियों का इकरार करके। तूने मुआफ़ कर, पाक रूह की रहनुमाई अता कर, क्योंकि मुझे इस बात का भी इकरार है कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपना करम फरमा, अपना रहम कर, ताकि हम पाक रूह के वसीले से कायलियत पाकर तेरे कलाम को अपने दिलों में रखें और इस पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान है कि खुदावंद तेरी मौजूदगी यहाँ है। हम सब की तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ लगे। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो कुछ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है परस्तिश और रिफ़ाकत। जो हवाला हमने पढ़ा है, अगर हम इस बाब को शुरू से देखें तो पहली आयत में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब जहाज़ पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया, यानी जब फैसला हो गया कि हमने अतालिया को जहाज़ पर ही जाना है, तो उन्होंने पौलुस और बास और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाले किया। अब हालात ये हैं कि पौलुस रसूल को यूलियस नामी सूबेदार के हवाले करके ले जाया जा रहा है कि कैसर के सामने पेश हो और उसे रोम ले जाया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त हवाई जहाज़ थे नहीं, बसों का सफ़र भी नहीं था। ज़्यादातर जो सफ़र होते थे वो बहरी जहाज़ के वसीले होते थे, समुद्रों में होते थे। और जब पौलुस रसूल अपनी ज़िंदगी के हालात के बारे बताता है तो वो समुंदर के ख़तरों का ज़िक्र भी करता है कि मुझे कोड़े भी लगे, मैंने फाके भी काटे और समुंदर के ख़तरों में भी मैं रहा हूँ। जिनमें से एक वाक़ा जो है ये है, जब वो समुंदर में चल पड़ा, जहाज़ चल पड़ा, तो चौथी आयत में लिखा है, वहाँ से हम रवाना हुए और कुप्रोस की आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। आप समझ सकते हैं कि जब इंसान समुंदर में हो और हवा आपके मुखालिफ हो तो सफ़र कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये कुप्रोस जो है, ये साइप्रस को कहते हैं आज के दौर के। तो मुझे खुदा ने ये मौका दिया कि वहाँ जाके देख सकूं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है सवाए पानी के कुछ नहीं नज़र आता। तो मैं तो यानी वो पानी का शोर सुन के मुझे खौफ आ जाता है कि कितना खौफनाक
اس میں سفر ہو سکتا ہے۔ ہوا ان کے مخالف تھی۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، مختصر طور سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر، جب ہوا مخالف ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی کتنا سفر کر لے گی، ہوا بھی آگے سے مخالف ہو۔ تو جب آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کنیدوس کے سامنے پہنچے، تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ طوفان آ گیا، اور طوفان اس وقت آیا جب پولس ایک قیدی کی صورت میں قیصر کے سامنے پیش کرنے کے لیے روم لے جایا جا رہا ہے۔ 10ویں آیت میں، بلکہ 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزے کا دن گزر چکا تھا، تو پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی 2-4 ہزار کا مجمع ہو تو میں بولوں گا، حالات بہتر ہوں تو میں بولوں گا۔ خدا کے لوگ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، وہ کلام سنانے کا موقع جانے نہیں دیتے۔ جب رسول نے یہ دیکھا تو اس نے ان کو نصیحت کی کہ اے صاحبو، یہ غور سے سننے والی نصیحت ہے، لوگوں کو کیا کہا، اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا۔ رسول ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو خدا کے فرشتے نے اسے دکھایا کہ یہ سفر جو ہے کوئی آسان سفر نہیں ہوگا، اس میں جانوں کا نقصان بھی ہوگا، مال کا نقصان بھی ہوگا، اور جہاز کا نقصان بھی ہو سکتا۔ اب رسول نے تو اپنا کام کر دیا، رسول نے تو اپنی بات ان تک پہنچا دی۔ اگر ہم اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں، جس طرح پولس قیدی ہے اور روم لے جایا جا رہا ہے کہ قیصر کے سامنے حاضر ہو، شاید اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس دنیا میں اس بدن کی قید میں ہیں، اور ہم خدا کے حضور عدالت میں پیش ہونے کے لیے آہستہ آہستہ اس دنیا میں سفر کر رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جس طرح رسول کو خطرات پیش آ رہے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے بھی بہت سے خطرات ہیں۔ اب رسول نے اپنا کام کر دیا، ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ ہونا ہے، جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جہاز کا نقصان بھی ہوگا۔ لوگوں نے بات نہیں اس کی مانی۔ آج بھی کلام کی منادی کی جاتی ہے، لیکن لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، سن ضرور لیتے ہیں، جیسا ان لوگوں نے بھی سنا تو ہو گئے جو کچھ رسول نے کہا، لیکن عمل نہیں کیا، عمل بلکہ اس کی بات کے خلاف کیا۔ مگر صوبے دار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا۔ مالک سوداگر ہے، نہ خدا کا کام ہے جہاز کو چلانا، سوداگری کے کام پہ جا رہا ہے یا جیسے بھی جا رہا ہے۔ پولس نے ایک بات کہی ہے تو صوبے دار جو ہے، چونکہ اس سے یہ ہے کہ میں نے اس کو لے کے جانا، انہوں نے پولس کی بات پر کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ لکھا ہے صوبے دار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر، اس نے کہا ہوگا ملا نے، ناخدا نے، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی سمندر طوفان اٹھائے میں لے جاؤں گا، فکر نہ کریں آپ، کچھ نہیں ہو چلا۔ خدا کے بندے کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ تو ان لوگوں کی باتوں کو جب توجہ دی گئی اور رسول کی بات کو ترجیح نہیں دی گئی، تو لکھا ہے
اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں۔ وہ بندرگاہ جو تھی سردیوں کے لیے اچھی نہ تھی، لوگوں نے کہا چلو یہاں نہیں رہتے، آگے چلتے، کریتے چلتے۔ 19ویں آیت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، بلکہ 18ویں آیت میں بھی، جو رسول نے کہا تھا کہ جہاز کا بھی نقصان ہوگا، مال کا نقصان بھی ہوگا اور جانوں کا نقصان بھی ہوگا۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 17ویں آیت سے شاید میں پڑھوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جب ملاح اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا اور سورتس کے چور بالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا، جو رسول نے کہا تھا، اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے، یہ بھی رسول نے کہا تھا، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے۔ اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے، اور شدت کی آندھی چلی، طوفان اتنا زیادہ ہے کہ دن کو سورج نظر نہیں آتا، رات کو تارے نظر نہیں آتے، اور آندھی جو ہے بڑی شدت سے چل رہی ہے، طوفان اٹھا ہوا ہے، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ جب رسول کی بات نہیں مانی، جو خود اصل میں تو رسول کی بات خدا کی بات تھی نا، تو پھر ایسی حالت آ گئی، نہ سورج دکھائی دیتا ہے نہ تارے دکھائی دیتے ہیں، اور طوفان تیز ہے۔ 21ویں آیت یہ کہتی ہے، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھا۔ جب ہم خدا کی بات نہیں مانتے تو ہمیں تکلیف اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ محسوس کریں یا نہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی خدا کے کلام کو رد کرتا ہے، خدا کی آواز کو رد کرتا ہے، خدا کے کلام کی آواز کو سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر خداوند کی مہربانی دیکھیے، کیا مہربان خداوند ہے۔ زبور نویس کہتا ہے نہایت رحیم ہے، مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کی آواز کو رد کیا تھا، جنہوں نے پولس رسول کے معرفت پہنچنے والی آواز رد کر کے عام لوگوں کی صلاح مانی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ خدا سب کو غرق کر دیتا، لیکن خدا نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ لکھا ہے 22ویں آیت، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو۔ جب اتنی مشکل میں ہو، طوفان ہے، بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو پھر بھی خدا نے رسول کی معرفت انہیں یہ بتا دیا کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہو۔ طوفان تو نہیں بخشتا کسی کو، خداوند نے مہربانی کی اور اپنے بندے کے وسیلے بتا دیا کہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوگا، مگر جہاز کا ہوگا۔ تمہاری جانوں کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جہاز کا ہوگا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں، پولس رسول اپنا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا رسول ہے، خدا کا خادم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کیونکہ
خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں. دو چیزیں یہاں نوٹ کر لیں. صرف خدا کا کہلانا کافی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی ہم خدا کے دن رات ہم نے رٹ لگائی ہوتی ہے کہ جی ہم مسیحی ہیں, ہم خدا کے ہیں. آگے لکھے جس کا میں ہوں اور جس کی میں عبادت بھی کرتا ہوں. آپ خدا کے ہو تو پھر اس کی عبادت بھی آپ پر لازم ٹھہرتی ہے. صرف کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑ جاتا کہ ہم مسیحی ہیں. جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں, اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر, خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا, رسول کی معرفت یہ پیغام دیا. اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا, اے پولس نہ ڈر, ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو. تو قیصر کے سامنے جائے گا. کیوں قیصر کے سامنے جائے گا؟ خدا اپنے بندے کو بچا نہیں سکتا تھا؟ کیونکہ خدا اس شہر کے لیے, قیصر کے لیے بھی گواہی قائم کرنا چاہتا تھا. اس لیے خدا نے کہہ دیا کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہوگا. ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو. اور دیکھ, جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی. یہ جان بخشی کے لائق نہیں تھے کیونکہ انہوں نے میری آواز کو رد کیا ہے, لیکن میں تیری خاطر, کیونکہ میں نے تجھے وہاں پہنچانا, میں نے تیری خاطر ان کی بھی جان بخشی کر دی. اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو, کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں. 3 چیزیں ہو گئی. ہم خدا کے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں. اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں, اس کی عبادت نہیں کرتے, اور اگر کسی نہ کسی طرح عبادت کر لیتے ہیں تو اس کے کلام کا یقین نہیں کرتے, تو کیسے مسیحی ہیں ہم؟ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر خدا کے کہلاتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, لیکن شاید ہم خدا کے وعدوں کا یا خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے. اس نے کہا, اے صاحبو خاطر جمع رکھو, کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا. یہ ہے خدا کا یقین کرنا کہ جیسا خدا نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا, کچھ ٹال نہیں سکتا. ہم دعا ضرور کرتے ہیں, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا, لیکن یہ یقین, یہ ایمان نہیں رکھتے کہ جیسا خدا نے کہا ہے ویسا ہی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے. رسول نے کہا کہ بھئی یہ خداوند کی آواز ہے. اب جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے, آدھی رات کو جب جہاز ادھر ادھر ٹکرا رہا ہو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے. موت سامنے نظر آتی ہے. ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے. انہوں نے اندازہ کیا کہ بھئی ہم کسی نہ کسی ملک کے قریب پہنچ گئے, اور پانی کی تھا لے کر, یعنی اس کی پیمائش کر کے کہ کتنا گہرا ہے. ایک جگہ ان کو 20 پرسہ اور تھوڑا آگے بڑھے تو پھر 15 پرسے ہو گیا, یعنی کم پانی وہاں ہو گیا. اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑیں, جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے. اب یہ وہ بات تھی جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس خطرے کی حالت میں 4 لنگر ڈالے تھے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں, اس دنیا میں, جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ اس دنیا میں ہم خطرات میں, طوفانوں میں, طرح طرح کے طوفانوں میں گھرے ہوئے.
ہمارے گھروں میں طوفان اٹھتے ہیں، ہمارے خاندان میں طوفان اٹھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں طوفان اٹھتے ہیں، ہمارے ملک میں طوفان اٹھتے ہیں، اور یہ سارے طوفان خواہ کسی طرح کے بھی ہوں یا کسی شکل میں بھی ہوں، یہ شک اور خطرہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں دو چیزوں کا ہونا ہماری زندگی میں لازم ہے: خدا کے وعدوں پر ایمان، یقین، اور یہ کہ اس خطرے سے ہمیں خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، جیسا رسول نے کہا۔ اب یہ خطرات جو ہیں، یہ طوفان جو ہمارے گھر، خاندان، پڑوس اور ملک میں اٹھتے ہیں ہماری زندگیوں میں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو جائے، ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن خدا عقل، فہم اور طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں۔ خدا نے 4 لنگروں کا انتظام کیا۔ بہت سے خادموں کو میں نے سنا، پڑھا بھی، مختلف طرح سے ان 4 لنگروں کی تشریح کی جاتی ہے، لیکن مجھے ان باتوں میں نہیں جانا۔ مجھے جو کلام مقدس میں کہا گیا، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 41ویں اور 42ویں آیت میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 لنگروں کا بڑا واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 41ویں اور 42ویں آیت میں لکھا ہے: پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کلام قبول کرتے ہیں تو پھر مسیح یسوع کی مہر لینا بھی لازم ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کہ ہماری تعلیم یہ ہے، پریسبیرین تعلیم یہ ہے کہ ہم بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، وہ کہاں کلام قبول کرتے ہیں؟ بات اس وقت کی ہو رہی تھی جب لوگ مسیحی نہیں تھے، جو غیر مذاہب سے یا بت پرستی سے خداوند کو قبول کر رہے تھے۔ آج بھی اگر کوئی غیر مذہب سے آتا ہے، خدا کا کلام قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے بپتسمہ لازم ہے۔ لیکن جو ایمانداروں کے بچے ہیں ان کے لیے یہ بات نہیں تھی، وہ اپنے ماں باپ کے ایمان پر بپتسمہ لیتے ہیں۔ بہرحال لکھا ہے: اور جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ ایک لنگر ہے، پہلا لنگر ہے۔ اگر زندگی کے طوفانوں سے بچنا ہے تو کلام کو قبول کرنا اور بپتسمہ لینا پہلا لنگر ہے۔ اور پھر لکھا ہے: اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اب انہوں نے کلام قبول کر لیا، بپتسمہ لے لیا، کیا یہ کافی تھا؟ ہرگز کافی نہیں تھا۔ اور آپ بھی سن لیں، جس طرح آج بہت سی تنظیمیں یا گروہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ابھار کے، لوگوں کو اشتعال دلا کے اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ وہ بپتسمہ لے لیں، وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ کلام کو قبول کرنے کے بعد بپتسمہ لے لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرا لنگر جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ یہ دوسرا لنگر ہے، یہ بھی لازم ہے کہ جب کوئی خدا کا کلام قبول کرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی مہر بپتسمے کی صورت میں لے، اور پھر وہی نہ بیٹھا رہے بلکہ وہ کیا کرے؟ تعلیم بھی پائے، سیکھے بھی کہ خداوند نے بڑھنا کس طرح ہے۔ اور پھر تیسرا لنگر جو تھا، یہ سارے بہت ضروری ہیں: کلام قبول کرنا، بپتسمہ لینا اور تعلیم پانا۔ ہم نے کیا تعلیم پائی ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ مشنوں میں، کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، برادری میں ہم نے کلام قبول کیا، بپتسمے لیے ہیں، اور پھر ہم نے تعلیم بھی پائی، لیکن افسوس
کہ جو تیسرا لنگر ہے وہ شاید ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ وہ تیسرا لنگر تھا تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے۔ کدھر ہے ہماری رفاقت؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیجئے کہ جن 4 لنگروں کی وجہ سے وہ محفوظ رہے تھے، ان میں سے پہلا تھا کلام قبول کر کے بپتسمہ پانا، دوسرا تعلیم، اور تیسرا کیا تھا؟ رفاقت رکھنا۔ اگر ہماری زندگی میں یہ لنگر بھی نہیں ہے تو ہماری زندگی کا جہاز خطرے سے خالی نہیں ہے، کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے۔ اور پھر چوتھا لنگر جو تھا وہ تھا اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، یعنی پاک عشاء میں شریک ہونے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان لنگروں کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے۔ تمام حملے جو ایمانداروں پر ہوئے، رسول پر ہوئے، تمام دکھ مصیبتیں جو ایمانداروں پر آئیں اور خدا کے بندے پولس رسول پر آئیں، اس کے باوجود ہم دل چھوٹا کر جاتے ہیں کئی دفعہ۔ لیکن کلام مقدس آج دلیری دے رہے ہیں۔ پہلے تو اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اور 11ویں آیت پڑھتے ہیں۔ 6 باب اور اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ کلام پھیل رہا ہے، وہ کلام سناتا ہے لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خدا کے کلام اور موسیٰ کی تعلیم کے خلاف تعلیم دے رہا۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تمام دکھوں کے باوجود، خطرات کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود، 12ویں باب کی 24ویں آیت اسی نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت یہ بتاتی ہے، مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا۔ میں یہ سمجھوں کہ میرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں دبک کر بیٹھ جاؤں کہ جی خطرات باہر بہت ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، خدا کا کلام نہیں رکتا، یہ آپ کو بتا دوں۔ خدا کا کلام پھیلتا رہتا ہے۔ اور اگر میں 20ویں آیت سے آپ کو پڑھوں تو مخالفت کے لیے بھی بڑا واضح یہاں نتیجہ لکھا ہوا۔ 20ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں 12ویں باب کی۔ اور وہ سور اور سیدا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا، پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلستس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ بادشاہ نے جب تقریر کی، باتیں کی، تو لوگ کیا سمجھ رہے؟ اور یہی حال آج بھی ہے لوگوں کا۔ سنیے لوگوں نے کیا کہا جب بادشاہ تقریر کر رہا ہے، اور لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے۔ خدا کی آواز رسول سنائے تو اس کو کہتے ہیں یہ خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے، بادشاہ تقریر کرے تو کہتے ہیں یہ خدا کی آواز بن کر آ گیا۔ تو ایسے لوگوں کا حال پتہ کیا ہوا؟ اسی بندے کا آگے سن لیجئے کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کیا اس طرح سے کہ لوگ اسے خدا سمجھیں، جس طرح آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا، اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گئے۔ یہ حال ہوتا ہے پھر خدا کی مخالفت کا۔ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں
کہ ہمارے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھو رویے لوگوں کے کہ جو خدا کی آواز سناتا اس کو کہتے ہیں خدا کی مخالفت کرتا ہے، جو بندہ اپنی آواز یا اپنی میں لوگوں کے سامنے رکھتا اس کو کہتے ہیں جی یہ انسان کی آواز نہیں، یہ خدا کی آواز ہے۔ کمال ہے نا؟ تو پھر خدا نے یہی اس کا حشر کیا۔ اب دو چیزیں تھیں، ایک تو ہوگی پرستش اور دوسری رفاقت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ملانے چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ایمانداروں کی رفاقت صرف ہاتھ ملانے کی تھی، ایک دوسرے کے گلے ملنے کی تھی، یا ایک دوسرے کی دعوتیں قبول کرنے کی تھی، یا دوسروں کو دعوت دینے کی رفاقت تھی؟ نہ، ان ایمانداروں کی رفاقت ہاتھ ملانے کی تھی، نہ ایک دوسرے کو گلے لگانے کی رفاقت تھی، اور نہ دعوتیں دینے، قبول کرنے یا کھانے کھلانے کی تھی، اور نہ یہ رفاقت اکٹھے ہو کر میلہ دیکھنے یا فلم دیکھنے جانے کی رفاقت تھی، نہ سیر و تفریح کے لیے یہ رفاقت تھی، نہ شراب پینے اور جوا کھیلنے کے لیے اکٹھے ہو کر رفاقت تھی۔ یہ رفاقت یسوع مسیح میں بڑھنے کی رفاقت تھی۔ وہ اس لیے اکٹھے ہوتے تھے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھے، یہ رفاقت تھی۔ اور رفاقت کیا تھی؟ کمال کی رفاقت تھی۔ جب ایماندار ہو گئے، بپتسمہ لے لیا، یسوع کو قبول کر لیا، تو دوسرے باب کی 44ویں آیت سنیے کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اور ایمانداروں کی رفاقت دراصل ہے کیسی تھی؟ دوسرے باب کی 44ویں آیت میں کلام مقدس بتاتا ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے۔ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ تیری میری کا کوئی سوال نہیں تھا۔ جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ یہ تھی رفاقت۔ ہماری یہ رفاقت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی ہے، کسی دوسرے ایماندار کو ہم اس میں شریک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ رفاقت جو تھی اس لیے بھی نہیں تھی کہ بیٹھیں اور بحث مباحثہ کریں۔ آج یہاں 4 بندے اکٹھے کر لو، جنازوں پہ کر لو، کہیں بیٹھ جائیں 4 بندے، انہیں سوائے کلام کی باتوں میں کیڑے نکالنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یہ جی ہماری رفاقت ہو رہی ہے۔ ان ایمانداروں کی رفاقت اس لیے نہیں تھی کہ کلام پر بحث کریں، کلام پر شک کریں، خدا کے وعدوں پر شک کریں، یا اپنا علم جتائیں کہ جی میں بڑا کلام پڑھنا، مینوں بڑا کلام ہوگا۔ یہ رفاقت ایسی رفاقت نہیں تھی، بلکہ خدا کے کلام کی تعلیم پانے کی رفاقت، حقیقی طور سے سیکھنے کے لیے رفاقت تھی۔ عزیز بھائیو اور عزیز بہنوں، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم اس بدن میں، اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یا جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ نہیں جاتا، ہم کسی نہ کسی طرح طوفانوں میں گھرے رہیں گے۔ اور یہ طوفان صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری بستیوں میں آئیں گے، ہمارے ملک میں آئیں گے، ہمارے گھر میں آئیں گے، خاندان میں آئیں گے، پڑوس میں آئیں گے، ملک میں آئیں گے۔ یہی 4 لنگر ہمیں اس طوفان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند میں رفاقت رکھنا، اس کی پرستش کرنا اور تعلیم پانا ہماری ترقی کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اپنے تمام وعدوں پر ہمیں یقین کرنے کا فضل بخشے، ایمان رکھنے کا فضل بخشے، اور ہم کلام کو قبول کرنے والے ہوں، تعلیم پانے والے ہوں، رفاقت رکھنے والے ہوں، اور دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ یہاں ایک بندہ دعا کرتا ہے، وہ ساری بستی پہ سان کرتا ہے۔
کہ جی میں کرنا فلانا نہیں کرتا. بھئی اگر آپ نے کرنی ہے تو اپنے لیے کرنی ہے. دعا کرنے میں سب کو مشغول رہنا چاہیے. کاش ہماری زندگیوں کے طوفان میں یہی 4 لنگر ہمارا بچاؤ کر سکے. خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے ہم کلام کو قبول کریں، تعلیم پائیں، رفاقت رکھیں اور دعا میں مشغول ہیں. خداوند آپ کو برکت دے اور ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے. آپ دعا مانگیں. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، جو قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گا. بخش دے کہ جو کچھ ہم نے تیرے پاک کلام میں سے سنا اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اپنے دلوں میں اسے جگہ دیں اور خداوند اس زندگی کے طوفانوں میں تیری طرف نگاہ لگا کر بچیں. جو تیرے وعدے ہیں ان پر بغیر کسی شک کے ایمان رکھیں. ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، گناہ بخش دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کر 100 گنا پھل لائیں. عبادت کی بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.